kızın yanına cehenneme yollarım. Turgut! अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 के किस्त नंबर 48 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान के साथ सो रहा होता है और उसे एक ख्वाब आता है। हर तरफ धुआं फैला होता है और उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। इतने में इब्न अरबी सामने आते हैं और कहते हैं, सांस लो बेटा, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। अर्तुगरुल कहता है, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। एक तरफ मेरे ऊपर शहीद सिपाहियों का बोझ है और दूसरी तरफ अमन और सुलह का बोझ। इब्न अरबी कहता है, हो सकता है ओराल को छोड़ने का फैसला अक्लमंदाना ना लगे, लेकिन ये आपके लिए एक और इम्तिहान के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम परेशान मत हो। अल्लाह जिस रास्ते पर इंसान को लेकर जाता है उसका खात्मा अच्छा होता है। बाज दफा जीत कुर्बानी देने से हासिल होती है। फिर अर्तुगरुल की आंख खुल जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल बामसी और सामसा को अपने पास बुलाता है और बामसी से कहता है, तुम काराजेसर जाकर हेलेना से बात करो और उससे पूछो कि क्या वो हमारे साथ मिलकर अपने बाबा के कातिलों को सजा देना चाहती है। इसके अलावा हाजतुरियन और दुमरल से भी मुलाकात करना और देखना कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये सुनकर बामसी वहाँ से चला जाता है। फिर अर्तुगरुल सामसी से कहता है, तुम फौरन जाकर चावेदार कबीले में अलियार से मिलो और उसे बताओ कि मैं दोनों कबीलों के दरमियान दुश्मनी से बचने के लिए ओराल को रिहा कर रहा हूँ, लेकिन उसे कहना कि परेशान मत होना। मैं अमीर सादतीन के साथ एक मुआहदा करूंगा। मैं कभी भी ओराल को उनका सरदार नहीं बनने दूंगा, लेकिन अगर सादतीन ने वादा खिलाफी की तो फिर हम अपनी तलवारें निकाल लेंगे। ये सुनकर सामसा वहाँ से रवाना हो जाता है। थोड़ी देर बाद सादतीन महल में पहुंच जाता है। अर्तुगरुल भी उसके पास आ जाता है। फिर वो दोनों एक बार फिर मेज पर आमने सामने बैठ जाते हैं। सादतीन कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुमने रात भर जागकर मेरे अल्फाज के बारे में सोचा होगा। अर्तुगरुल कहता है, रात को ओराल ने भागने की कोशिश की थी। सादतीन कहता है, उसका दुख अभी ताजा है। अगर तुम्हारा बच्चा मर जाता तो तुम क्या करते? अर्तुगरुल कहता है, आपने मुझे अमन की खातिर उसे आजाद करने को कहा है। अगर वो भाग जाता तो क्या होता? सादतीन कहता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अगर तुमने उसे आजाद कर लिया तो वो मेरे कंट्रोल में होगा, और अगर उसने अपनी हद उबूर की और तुमसे इंतकाम लेने की कोशिश की तो फिर मैं उसे देख लूंगा। अर्तुगरुल कहता है, अगर यहाँ से आजाद होने के बाद वो अपने कबीले के सरदारी का उम्मीदवार बन गया तो? सादतीन कहता है, ये तो उसका हक है, मैं उसे नहीं रोक सकता। अर्तुगरुल कहता है, मैं नहीं चाहता कि वो सरदार बने। मैंने शहीदों के घर वालों को दियत के लिए राजी कर दिया है। वो सब अमन चाहते हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है, अलियार को चावेदार कबीले का सरदार बनाना होगा। आप उनके जरगे के लोगों को ऐसा करने के लिए राजी करोगे? मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो। ये सुनकर सादतीन कुछ हिचकिचाहट का इजहार करता है। ये देखकर अर्तुगरुल कहता है, अगर आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते तो मैं अभी जाकर ओराल को खत्म कर देता हूँ। ये कहकर अर्तुगरुल जाने लगता है तो सादतीन कहता है, रुक जाओ अर्तुगरुल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतने में काजी भी अंदर आ जाता है और अर्तुगरुल से पूछता है, क्या आपने फैसला कर लिया है अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल कहता है, मैंने अपने लोगों से सलाह मशवरा किया है, वो सब अमन चाहते हैं, इसलिए दोनों कबीलों के दरमियान सलामती के लिए हमदियत कबूल करते हैं। काजी कहता है, बेशक अल्लाह माफ करने वाला है और वो ऐसे लोगों से प्यार करता है जो दूसरों को माफ कर देते हैं। आपका ये फैसला इन जमीनों पर अमन लाएगा इंशाअल्लाह। इसके बाद अर्तुगरुल ओराल के पास पहुंच जाता है और कहता है, तो तुमने रात को भागने की कोशिश की थी ओराल? ओराल कहता है, मैं अपने बाबा और अपने बच्चे का इंतकाम लेने जा रहा हूँ। अर्तुगरुल कहता है, तुम्हारी यहाँ होने की सबसे बड़ी वजह तुम्हारी लालच है ओराल। ये सुनकर ओराल खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर तुमने मेरा सर उतार भी दिया तो तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अब मुझे यहाँ से ले जाओ और अपना काम खत्म करो। अर्तुगरुल कहता है, मैंने शहीद सिपाहियों के घर वालों से बात की है, वो तुम्हें आजाद करना चाहते हैं। वो अपने प्यारों के बदले में दियत नहीं लेना चाहते। तू जानता है क्यों? क्योंकि वो अमन चाहते हैं और मजीद खून बहने से रोकना चाहते हैं। वो दियत के तौर पर अमन लेना चाहते हैं। अब तुम यहाँ से जाओ, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे हर कदम और हर सांस पर नजर रखूंगा। अगर तुमने एक भी गलत हरकत की तो मुझे अपने सामने पाओगे। फिर अर्तुगरुल दुआन को कहता है, खोल दो इसे। दुआन उसे खोलने लगता है। फिर ओराल कहता है, तो आखिरकार तुमने सीख लिया है कि सही कैसे रहा जाता है अर्तुगरुल। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारी अकड़ की वजह से मैंने अपने बाबा और अपने बच्चे को खो दिया है। ये जानते हुए तुम कैसे जिंदा रह सकते हो अर्तुगरुल? अर्तुगरुल कहता है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं दोबारा तुम्हें इस मेहमान खाने में नहीं देखना चाहता। फिर अर्तुगरुल अपने साथियों से कहता है, इसको बाहर तक छोड़ आओ। इसके बाद ओराल बाहर की तरफ चल पड़ता है और कहता है, मैंने सोचा था कि मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं आजाद हो गया हूँ। अब तुम ये सड़ा
हुआ महल रख सकते हो। तुर्गुत कहता है बोलना बंद करो ओराल, अगर फिर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। ओराल कहता है इस दफा तुम अपने सिपाहियों के साथ नहीं हो तुर्गुत अल्फ, मेरा सब्र मत आजमाओ। तुर्गुत कहता है अगर मैंने आजमा लिया तो? ओराल कहता है तो फिर मैं तुम्हें जहन्नम में भेज दूंगा जहाँ तुम्हारी आइकिज मौजूद है। Kızın yanına cehenneme yollarım. Turgut! ये सुनकर तुर्गुत सख्त गुस्से में आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन इतने में अर्तुगरुल वहां पहुंच जाता है और कहता है तुर्गुत मैंने तुम्हें इसे बाहर ले जाने को कहा था, इसे कत्ल करने को नहीं। ये सुनकर तुर्गुत उसे छोड़ देता है। फिर अर्तुगरुल ओराल के सामने जाता है और उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है जो तीर तुमने मेरे बेटे पर चलाया था वो मेरे सीने में खंजर की तरह लगा था और मुझे अभी भी उसका दर्द है। ये थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए मारे हैं ताकि तुम अपने गुनाहों को ना भूल सको। एक बहादुर आदमी के लिए थप्पड़ खाना आग के अंगारे खाने से भी बदतर होता है। या तो तुम सुधर जाओगे या तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारता रहूंगा। फिर अर्तुगरुल पीछे होकर कहता है ले जाओ इसे। फिर तुर्गुत उसे पकड़कर बाहर की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ काराजेसर में हेलेना हाजतुर्यन के पास पहुंचती है। हाजतुर्यन पूछता है क्या आप ये दुकान हमें देंगी? हेलेना कहती है इस दुकान से मेरी बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी है। ये दुकान ताजिर अरसिन के पास थी, आपने मुझे उनकी याद दिला दी है ताजिर अलविन, मैं आपको ये दुकान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हाजतुर्यन बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल ने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया होता है और उनसे कहता है या तो आज अलियार जीत कर अपने कबीले का सरदार बनेगा या तो हम अपने तलवारों से अपने शहीदों का इंतकाम लेंगे। पाक जंग मुबारक हो। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को लेकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ वेसुलियस एक बूढ़े ताजिर पर तशद्दुद कर रहा होता है। इतने में हेलेना भी वहां पहुंच जाती है और परेशान हो जाती है। फिर वेसुलियस सबसे मुखातिब होकर कहता है अब से गवर्नर मैं हूँ और मैं किसी भी ताजिर को माफ नहीं करूंगा अगर उसने वक्त पर अपना टैक्स अदा नहीं किया। बूढ़ा ताजिर रोते हुए कहता है माफ करना जनाब, मेरा कारोबार अच्छा नहीं रहा, मुझ पर रहम करे। लेकिन वेसुलियस उसे पकड़कर उठा लेता है और कहता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही कि हम किस सूरत हाल में हैं? हम हालात जंग में हैं। अगर आप लोगों ने टैक्स ना दिया तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फिर वेसुलियस उस बूढ़े ताजिर को गिरा देता है और अपने सिपाही को हुक्म देता है मारो इसे। सिपाही उसे मारना शुरू कर देता है। हेलेना भी शदीद परेशानी के आलम में ये सब कुछ देख रही होती है। दूसरी तरफ सामसा अलियार के पास पहुंचता है और कहता है मैं अर्तुगरुल साहब की तरफ से एक खबर लाया हूँ। अर्तुगरुल साहब ने कहा है कि वो अमन की खातिर ओराल को आजाद कर देंगे। ये सुनकर अलियार चौंक जाता है। फिर सामसा कहता है लेकिन आप परेशान ना हो, वो ओराल को कबीले का सरदार नहीं बनने देंगे। उन्होंने अमीर सादतीन के साथ एक मुआहदा किया है और अगर उन्होंने मुआहदा तोड़ा तो फिर अर्तुगरुल साहब का कहना है कि वो इसका जवाब तलवार से देंगे। दूसरी तरफ वेसुलियस का एक सिपाही बूढ़े ताजिर को मार रहा था। फिर वेसुलियस उससे कोड़ा ले लेता है और खुद उसे मारने लगता है। इतने में हेलेना उसके पास आती है और कहती है बहुत हो गया वेसुलियस, अब रुक जाओ, बाबा ने इन लोगों को मेरे अमानत में दिया था, अब इस आदमी को जाने दो। ये सुनकर वेसुलियस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान बामसी भी वहाँ पहुँच जाता है। वो हेलेना को देखकर उसे रोक लेता है। हेलेना हैरान होकर पूछती है बामसी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बामसी कहता है मैंने आपको एक जरूरी बात बतानी है हेलेना। अर्तुगरुल साहब ने कहा है कि आपके बाबा के कत्ल का असल मुजरिम इसी किले में मौजूद है, आप मुहतात रहना। आप जानती हो कि आपके बाबा ने आपको हमारी हिफाजत में दिया था और हम चाहते हैं कि इस मसले को हल करने के लिए आप हमारा साथ दो। हेलेना कहती है मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं वो करूंगी बामसी। ये सुनकर बामसी बहुत खुश हो जाता है और उससे पूछता है और सुनाओ क्या आप बिल्कुल ठीक हो? हेलेना कहती है मैं ठीक नहीं हूँ बामसी, मुझे लगता है कि वेसुलियस मुझसे कुछ कहना चाहता है। उसने साफ साफ तो नहीं कहा लेकिन वो जो चाहता है वो वाज़ेह है। मैं खौफसदा हूँ कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर बामसी बहुत परेशान हो जाता है। फिर हेलेना वहाँ से चली जाती है और बामसी परेशानी की हालत में गुमसुम हो जाता है। इतने में हाजतुर्यन और दुमरुल उसके पास पहुँचते हैं और बामसी से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो बामसी? बामसी कहता है मैं अर्तुगरुल साहब के हुक्म पर यहाँ आया हूँ। दूसरी तरफ अमीर सादतीन असलहान और चोलपन के खेमे में जाता है और उन्हें कहता है ओराल की बेगुनाही साबित हो गई है। सल्जूक रियासत के अमीर ने अपना काम दिखा दिया है और ओराल दियत के बदले में आजाद हो गया है और वो जल्द यहाँ पहुँच जाएगा। फिर सादतीन असलहान को पास बुलाकर कहता है मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। असलहान कहती है तो फिर मैं भी अपना वादा पूरा करूंगी अमीर हजरत, जरगे के बाद मैं आपसे शादी कर लूंगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को लेकर चावेदार कबीले के करीब एक जगह पर पहुंच गया था। तुर्गुत कहता है हम तैयार है सरदार,
ارطغرل کہتا ہے آج یا تو ہم قبیلے میں جا کر الیار بھائی کو مبارکباد دیں گے یا پھر اورال کا سر اتارنے جائیں گے۔ دوسری طرف اورال چاویدار قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ قبیلے کے لوگ اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ گھوڑے سے اتر کر وہ بہت پرجوشی سے اپنے خیمے کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر وہ اندر چولپن اور اسلحان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے ملنے کے بعد اسلحان کو کہتا ہے مجھے تم پر فخر ہے کہ مجھے تم جیسی بہن ملی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ چولپن کہتی ہے اللہ کا شکر ہے آپ واپس آ گئے ہو۔ اورال کہتا ہے میں اپنے کردار پر ایک بھی داغ کے بغیر واپس آیا ہوں چولپن، قاضی نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ چولپن روتے ہوئے کہتی ہے میرا بچہ فوت ہو گیا تھا۔ اورال کہتا ہے اب سے ہم کوئی دکھ نہیں منائیں گے چولپن، اب انتقام کا وقت ہے، میں ہر وہ چیز حاصل کروں گا جس پر میرا حق ہے۔ دوسری طرف جرگہ شروع ہو جاتا ہے جس میں نئے سردار کا انتخاب ہونا تھا۔ اتنے میں سعادتین اندر داخل ہوتا ہے تو سب کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے میں یہاں آیا ہوں تاکہ اس بات کو یقینی بنا سکوں کہ سرداری کا انتخاب انصاف کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر وہ سائٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اورال بھی اندر داخل ہو جاتا ہے تو سب لوگ کھڑے ہو کر اس کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اورال کہتا ہے چاویدار قبیلے کے عزت دار لوگوں، جیسا کہ میں تمام الزامات سے بری ہو گیا ہوں، اب مجھے کوئی بھی چیز سرداری کا انتخاب لڑنے سے نہیں روک سکتی۔ میں اب سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اب سرداری کا امیدوار ہوں۔ یہ سن کر سعادتین کہتا ہے اورال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے اس بارے میں قاضی صاحب سے بات کی تھی، یہ سرداری کا انتخاب لڑ سکتے ہیں۔ جرگے کا سربراہ کہتا ہے تو اب 3 لوگ ہو گئے ہیں جو سرداری کے امیدوار ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سی اینٹ لگائی، گھوڑا نیچے اتر گیا۔ ہاں خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا ابو جریج اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ہاں بوڑھے، ابو جریج نے کہا یہ میرا خاندان ہے، اور تم خالد بن ولید کدھر کا رخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ مدینہ کو نہیں جا رہا۔ مدینہ میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ابو جرید نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ کو تو نہیں جا رہا، تو خالد نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا۔ اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو جریج نے کہا کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی مانتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھیں گے۔ خالد نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ خالد نے کہا ہم خندق پلانگ سکتے تھے، میں خندق پلانگ کر گیا تھا، اکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید، ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس معرکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینے سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینے پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جنجلا اٹھا، اس نے ابو جریج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یوحوا یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جریر بن مسیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟ ابو جریج نے پوچھا۔ ہاں، خالد نے کہا سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جریج بن مسیب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یوحوا یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن موشان کے پاس لے گئی تھی، اور اس نے جریر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جریر بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیس بن موشان اور یوحوا۔ اب صرف ایک زندہ ہے، ابو جریج نے کہا۔ لیس بن موشان، صرف لیس بن موشان زندہ ہے، اور جریر اور یوحوا وہ بد روح بن گئی ہے۔ ابو جریج نے کہا
میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یوحاوا کو دیکھا تھا، وہ مکہ کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوئی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے، تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملہ کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا، اور دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یوحاوا اور اس جیسی 4 یہودیوں کا جادو چلا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے، اونٹوں کے گردنوں سے لٹکی ہوئی گھنٹیاں بوڑھے ابو جریج کے بولنے کے انداز میں جلتا رنگ کا ترنم پیدا کر رہی تھی۔ خالد انہماک سے سن رہا تھا۔ جریر بن مصعب یوحاوا کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا۔ ابو جریج کہہ رہا تھا، تم نہیں جانتے ابن ولید، یوحاوا کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی۔ وہ جریر کو اپنے تسلم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں لیس بن موشان کو جانتا ہوں، جوانی میں ہماری دوستی تھی۔ جادوگری اور شعبہ بازی اس کے باپ کا فن تھا، باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے، یا اکتا رہے ہو؟ اب میں باتوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ خالد ہنس پڑا اور بولا، سن رہا ہوں ابو جریج، غور سے سن رہا ہوں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آندھی نے مدینے کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ ابو جریج نے کہا، لیس بن موشان اور یوحاوا جریج بن مصعب کو وہی چھوڑ کر نکل بھاگے۔ ہاں ہاں ابو جریج، خالد نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو۔ ابو جریج نے ہنستے ہوئے کہا، تم میری پوری بات نہیں سن رہے ہو، مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ۔ خالد نے کہا، جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔ میں وہاں تک جانتا ہوں کہ جریر بن مصعب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی شعبہ باز نے اس پر طاری کیا تھا، اور وہ خود یوحاوا کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ پھر یوں ہوا، ابو جریج نے کہا، احد کی پہاڑیوں کے اندر جو بستیاں آباد ہے، وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچہ اٹھائے سر پر دوڑے گئے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخ بھی خاموش ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ یہ چیخیں صحرائی لومڑیا یا کسی بیڑی کی ہو سکتی تھی۔ خالد نے کہا، بیڑیے اور عورت کی چیخ میں فرق ہے۔ ابو جریج نے کہا، لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخ سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہو، یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی، اور وہ سفر میں ہو گئے۔ لیکن اگلی رات یہی چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دی۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتی اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ پھر ان پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورتوں کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، جریر جریر کہا ہو آ جاؤ۔ وہاں کے لوگ جریر نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدروح ہے جو عورت کے روپ میں چیخ رہی ہے۔ ابو جریج کے بولنے کا انداز بھی ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیتا تھا، لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہو۔ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھی۔ ابو جریج نے کہا، ایک روز یوں ہوا کہ 2 گھڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے، ایک بستی میں گھوڑے سر پر دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہو۔ ہامتے کامتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، جریر ٹھہر جاؤ، جریر ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی
ان گھڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھڑ سواروں نے ڈر کر ایڑ لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی۔ گھڑ سوار اس کے مطابق وادی میں گھوم آئے تھے۔ انہیں 3-4 مزید موڑ موڑنے پڑے۔ گھبراہٹ میں وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 30-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی۔ اس کا چہرہ لاش کی مانند سفید تھا۔ گھڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ خالد کی ران پر رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائے؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ۔ یہ قافلہ وہی رک گیا۔ وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدروحی ہو سکتی تھی۔ ابو جریج نے بنا ہوا گوشت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، کاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آن گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ 2 چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی تھی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی سے ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی، تم آ گئے جریر، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلے۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جریر نہیں، لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ رہی تھی اور کہتی رہی، تم جریر ہو، تم جریر ہو۔ اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے پاگل عورت سمجھ کر وہی کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ وہ آدمی ڈر کر الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹوکر کھا کر پیٹ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن اس عورت نے اپنے ناخن اس شخص کے پہلوؤں میں اتار دیے اور اس کے کپڑے بھی پاڑ ڈالے اور کال بھی بری طرح زخمی کر دی۔ اس زخمی نے بتایا کہ اس عورت کی آنکھوں اور منہ سے شعلے سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے اور اسے انسانوں کی روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھا۔ اس آدمی کے پاس خنجر تھا، لیکن اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ وہ خنجر نکالنا بھول گیا۔ اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آ گئے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ عورت چٹان پر گری۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ اسے اپنے پیچھے سے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہی۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس پر دہشت سوار تھی۔ پھر 2 مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جسے کسی درندے نے چیر پاڑ کر ہلاک کیا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھی۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی چھوٹی سی بستی بھی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا، لیکن یہودی جادوگر لیز بن موشان پہنچ گیا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اسی علاقے میں جریر جریر پکارتی اور چیختی جلی جا رہی تھی، اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے
اسے چیڑ پاڑ کر دیتی ہے۔ ابو جریج نے خالد کو باقی کہانی یوں سنائی۔ اسے بدروحوں کے علم کا ساتھ گہری دلچسپی تھی۔ وہ لیث بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں جا پہنچا۔ وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لیث بن موشان آ کر ٹھہرا تھا۔ ابو جریج بوڑھے لیث بن موشان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں یہ سن کے آیا ہوں کہ تم اس بدروح پر قابو پانے کے لیے آئے ہو۔ ابو جریج نے اسے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ اس بدروح نے یا وہ جو کچھ بھی ہے 2-3 آدمیوں کو چیڑ پاڑ ڈالا ہے؟ وہ بدروح نہیں میرے بھائی، لیث بن موشان نے ایسی آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی ہو۔ وہ خدا یہودا کی سچی نام لیوا ایک جوان عورت ہے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنا حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا نام یوحوا ہے۔ میں نے اسے مکہ میں 2-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ ابو جریج نے کہا، اس کے کچھ جھوٹے سچے قصے بھی سنے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ اس نے قریش کے ایک آدمی جریر بن مصعب کو تمہارے پاس لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم اور یوحوا مسلمانوں کے محاصرے سے نکل گئے تھے اور جریر پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر یوحوا زندہ ہے اور وہ بدروح نہیں تو وہ اس حالت تک کس طرح پہنچی ہے؟ اس نے اپنا سب کچھ خدا یہودا کے نام پر قربان کر رکھا تھا، لیث بن موشان نے کہا، لیکن وہ آخر انسان تھی، جوان تھی، وہ جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ اس نے جریر کی محبت کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ جریر پر جتنا اثر میرے خاص عمل کا تھا اتنا ہی یوحوا کی والہانہ محبت کا تھا۔ میں سمجھ گیا، ابو جریج نے کہا، اسے جریر بن مصعب کی موت نے پاگل کر دیا ہے۔ کیا تمہارا عمل اور جادو اس عورت پر نہیں چل سکتا؟ لیث بن موشان نے لمبی آہ بھری اور بے نور آنکھوں سے ابو جریج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا؟ وہ مجھے بھی چیڑ پاڑنے کو مجھ پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ میرا عمل اس صورت میں کام کرتا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا اور میرا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ماتھے پر رہتا۔ جہاں تک میں اس علم کو سمجھتا ہوں، ابو جریج نے کہا، وہ پہلی ہی پاگل ہو چکی تھی اور تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی، اور اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں جریر بن مصعب کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ لیث بن موشان نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا، لیکن وہ اس حد تک میرے تلسماتی علم کے زیر اثر ہو چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے تو شاید مجھے یا یوحوا کو قتل کر دیتا۔ میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ایک درخت کی طرف اشارہ کرتا اور کہتا کہ یہ محمد، تو وہ تلوار اس درخت کے تنے میں اتار دیتا۔ مجھے یہ توقع بھی تھی کہ یہ پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور اسے قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل ہو گیا۔ کیا تم اب یوحوا پر قابو پا سکو گے؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے تاثر میں لے آؤں گا، لیث بن موشان نے کہا۔ کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے؟ ابو جریج نے پوچھا اور کہا، میں کچھ جانتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر بڑھاپا تمہیں چلنے دے تو چلو، لیث بن موشان نے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں۔ یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر خالد بن ولید، بوڑھے ابو جریج نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی لہجے میں کہا، ہم دونوں بوڑھے اونٹوں پر سوار اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پیچھے 10-12 گھڑ سوار اور 3-4 شتر سوار تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈالے۔ وادی آگے جا کر کھل گئی۔ ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گروہ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے۔ ایک صحرائی لومڑی گروہ میں سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ میں نے دیکھا اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا اور لومڑیاں بھاگی اور گروہ اڑ گئے۔ وہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، سر الگ پڑا تھا
اس کے بال لمبے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کچھ کوپڑی کے ساتھ تھے، آدھے چہرے پر ابھی کال موجود تھی، وہ یوحوا تھی۔ لیس بن موشان کچھ دیر اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور اتکائی چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی دودھ جیسی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ لیس بن موشان اور یوحوا نے جریر بن مصعب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ جریر بن مصعب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یوحوا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا تم سمجھے نہیں ابو جریج؟ ہاں ہاں، بوڑھے ابو جریج نے جواب دیا۔ لیس بن موشان کے جادو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کو لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جریر کو قتل ہونا ہی تھا، میرے بزرگ دوست، خالد نے کہا۔ اس بدروح کے قصے مدینے میں بھی پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں ڈرا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن بوت یا بدروح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جریج نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو نے مدینے کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کر بھاگا۔ میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو خالد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ایک کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا، پوری بات کا علم نہیں۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے، ابو جریج نے کہا۔ مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں نہ جم سکے۔ فریبکار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی، خالد نے کہا۔ یہودی پیٹھ پر وار کرتے ہیں اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا، ابو جریج نے کہا۔ یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد بھی آیا ہے، پھر کسی اور نے چلا کر کہا محمد بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح، لیکن ان پر محمد کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہے۔ انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہی تھے، ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں آنے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن البارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہودن زینب بنت الحارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بونا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بشر بن البارہ رضی اللہ عنہ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن البارہ رضی اللہ عنہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر رضی اللہ عنہ بوٹی چبا رہے تھے۔ انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر رضی اللہ عنہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکر کھا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا
کہ اس نے بشر رضی اللہ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدا یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن الاسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر بن البارہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، فرمایا تھا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا، خالد نے کہا۔ آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا، اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے۔ خالد، ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، خالد نے جواب دیا، بڑی آسان ترکیب ہے۔ یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ خدا کی قسم، ابو جریج نے کہا لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بیوقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا، فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیث بن موشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو۔ وہ دانشمند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیوں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں توڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریج بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مدینے۔ ابو جریج نے حیرت سے پوچھا، وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا، اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، اسے ابو جریج کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد نشیبی جگہ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اسے ایسے لگا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ محمد جادوگر ہے، محمد کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں، اس نے سر کو جھٹکا دے کر اپنے آپ سے کہا، لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات ضرور ہے۔ ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سواروں نے دی تھی۔
جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکہ آتے دیکھا تھا۔ خالد اپنی پسند کے 300 گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کو راستے میں گاٹ لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے اس جان باز دستے کو سرپٹ دوڑاتا لے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں سے پہلے قراء الغمیم پہنچ جائے۔ مکہ سے 30 میل دور قراء الغمیم ایک پہاڑی سلسلہ تھی جو گات کے لیے موزوں تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھوڑوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے۔ اپنے قبیلے کی عظمت کی محاذ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو قراء الغمیم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوگی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن اور وقار پر جانے قربان کر دیں گے۔ 300 گھڑ سواروں نے نعرے لگائے، ہم عزا اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا۔ قراء الغمیم کی وادی میں مسلمانوں کا خون بہے گا۔ محمد کو زندہ مکہ لے جائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گاٹ کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے نہایت کارگر جنگی چالیں سوچ لی تھی۔ وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے لایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکیر کر اور گھوڑے دوڑا دوڑا کر لڑانا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑے تلے رونڈ ڈالے گا۔ اسے اپنی جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تیر انداز دستے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھایا جاتا تو وہ نیچے گرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اس نے اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا۔ اسے ان سواروں کی شجاعت پر پورا اعتماد تھا۔ مسلمان ابھی دور تھے۔ خالد نے شتربانوں کی بحروب میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر قوائف کی اطلاع دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان قراء الغمیم سے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ خالد ان اطلاعات کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد قراء الغمیم میں بچھانے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے۔ اس کے سوا ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ مکہ تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ خالد نے کہا، ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان ابھی قراء الغمیم سے 15 میل دور عصفان کے مقام پر تھے۔ خالد اس سلسلے کوہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکنے کو کہا اور خود گات کے موضوع پر جا کر دیکھنے کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ درے تک گیا۔ یہی راستہ تھا جہاں سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھوڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہوں کو دیکھا جہاں سے وہ اشارہ ملتے ہی فوراً نکل آئے اور مسلمانوں پر بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ وہ مارچ 628 عیسوی کے آخری دن تھے۔ موسم ابھی سرد تھا مگر خالد کا اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہہ رہا تھا۔
اس نے گات کا علاقہ منتخب کر لیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا دیا۔ اب اس نے اپنے آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع لاتے تھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ مسلمان قریب آ گئے تھے۔ رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم کوئی اچھی خبر بھی نہیں لائے ہو۔ یا رسول اللہ، مدینے کے اس مسلمان نے کہا، خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں۔ مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں کل سے کرالغمیم کی پہاڑیوں میں گھوم پھر رہا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے وہ نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا ہوں۔ میں نے ان کی تمام نقل و حرکت دیکھی ہے۔